एपिसोड 20। रात के तकरीबन 2 बजे का अमल था जब इंस्पेक्टर जैदी ने रहमत अली को उसके घर से सोते से उठाया। पुलिस की गाड़ी दरवाजे पर देखकर अजरा के अलावा खुद रहमत भी हैरान हो गया। खैरियत, इतनी रात गए? तुम्हें हमारे साथ चलना है, गाड़ी में एसपी रहमान साहब मौजूद हैं। जैदी ने कदरे खुश्क लहजे में कहा। रहमत लिबास तब्दील करने की मोहलत लेकर अंदर आया तो अजरा का चेहरा खौफ से जर्द हो रहा था। खैर तो रहमत है, इस वक्त पुलिस की गाड़ी के आने का क्या मतलब हो सकता है? हो सकता है उन्हें मुझसे कोई ज़रूरी काम हो, रहमत ने लापरवाही से कहा। लेकिन खुद वो भी इतनी रात गए एसपी रहमान और इंस्पेक्टर जैदी के आने से कुछ मुतमईन नहीं था। इतनी रात गए क्या ज़रूरी काम हो सकता है? रहमत है, ना जाने क्यों मेरा दिल अंदर से बैठा जा रहा है। खुदा ही खैर करे। ओ तू फिक्र ना कर, पुलिस के ये अफसरान मेरे वाकिफकार हैं। तेरी वापसी कब तक होगी? जब तक तू वापस नहीं आएगा ना, मेरे दिल को चैन नहीं आएगा। परेशान ना हो, अल्लाह बेहतर ही करेगा, रहमत बोला और फिर बाहर आया। जैदी ने गलत नहीं कहा था, गाड़ी में एसपी रहमान साहब भी मौजूद थे। रहमत को पिछली सीट पर इंस्पेक्टर जैदी के साथ बैठना पड़ा, फिर गाड़ी हरकत में आ गई। हमें इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत पेश आ गई है, क्या मैं उम्मीद रखूं कि तुम हमारे साथ ताउन करोगे? रहमान साहब ने थोड़े तौक़ुफ़ के बाद कहा। आप मेरे मोहसिन हैं, फिर ये कैसे मुमकिन है कि मैं आपके किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी कर दूं? रहमत ने मोहतात अंदाज में कहा। क्या तुम किसी वाजिद और चीना के नाम से वाकिफ हो? जी। रहमत एक लम्हे को गड़बड़ा गया, फिर खुद पर काबू पाते हुए बोला, क्या मैडम ने आपको कुछ नहीं बताया? मैंने इस वक्त सवाल तुमसे किया है, तुम्हारा क्या जवाब है? उन दोनों ने ही मैडम पर कातलाना हमला किया था। क्या ये दोनों नाम तुमने पहली बार मैडम की जुबान से सुने थे? जी हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं उन दोनों को पहले भी देख चुका हूँ। रहमत ने रहमान साहब के तेवर को महसूस करते हुए कहा, मुझे एक बार अगवा किया गया था, वो उन दोनों ने ही किया था। इसके अलावा उन दोनों ने ही बहुत अरसा कबल मेरे मकान पर डाका भी डाला था। तुम्हें किस मकसद से अगवा किया गया था? वो मुझे अपने साथ किसी खुफिया तंजीम में शामिल करना चाहते हैं। मुझे सोचने के लिए मोहलत दी गई है। यह धमकी भी दी गई है कि अगर मैंने इनकार किया तो वैसे हालात पैदा कर देंगे कि मैं उनके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाऊंगा। धमकी किसने दी थी? एक पुरस्कार आवाज ने, जो माइक के जरिए मेरे कानों तक पहुंची थी। मेरा मतलब है कि गुफ्तगू करने वाला मेरे सामने खुलकर नहीं आया था। तुम्हें अगवा करने के बाद कहाँ ले जाया गया था? मालूम नहीं, इसलिए कि मैं उस वक्त बेहोशी की कैफियत से दो चार था। बेहोशी किस तरह वाक़ हुई थी? इसमें सरदार नामी शख्स को दखल था, जो मैडम के दफ्तर में काम करता था, और शायद इसीलिए मैं उसके धोखे में आ गया था। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि खुफिया तंजीम का सरबराह तुम्हें किस मकसद के लिए अपने साथ मिलाने पर मजबूर कर रहा है? वो यकीनन कोई गैर कानूनी काम ही होगा, जिसके लिए उन्होंने गैर कानूनी तरीका इख्तियार किया है। उसके बाद सरदार नामी शख्स की लाश पुलिस को दस्तयाब हुई थी। जी हाँ। और तुमने इसके बावजूद पुलिस को इन मामलात से आगाह करने की जरूरत महसूस नहीं की? रहमान साहब ने कदरे सख्ती से कहा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया? वो दरअसल मैडम ने मुझे मना कर दिया था। शायद बराह रास्त तो आपसे गुफ्तगू करना चाहती थी। रहमत ने दरों को इसे काम दिया। क्या तुमने कभी किसी के मुंह से किसी फार्म हाउस का नाम सुना है? जी नहीं। तुमने तरक्की का सफर बहुत तेजी से तय किया मिस्टर रहमत अली। रहमान साहब ने खालिस पुलिस वालों जैसे अंदाज में कहा, तुम्हें बाबर नामी शख्स के कत्ल के जुर्म में हिरासत में लिया गया था। मैंने कमाल अहमद की सिफारिश पर तुम्हें पुलिस के शिकंजे से निजात दिलाई। फिर नाजो ने तुम्हारी सिफारिश मैडम से की और तुम कच्ची आबादी के एक छोटे से मकान से निकलकर आलीशान बंगले में मुंतकिल हो गए। जिंदगी की तमाम तर आसाइशें तुम्हें बहुत कम वक्त में हासिल हो गई। इसके बाद मुतादिद वारदातें होती रहीं। नाजो की मौत हुई, फिर जमशेद नामी आदमी मारा गया। साहिल समंदर के किनारे जाहिद खान की हट्स के चौकीदारों को गोली मार दी गई और हट को धमाके से उड़ा दिया गया। इसी किस्म की दूसरी वारदातें भी वक्तन फवक्तन होती रहीं। क्या सब कुछ इत्तेफाकिया बातें थी? लेकिन मेरा इन वारदातों से क्या ताल्लुक है? तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि चीना को गोली मारकर हलाक किया जा चुका है और वाजिद हमारी तहवील में है। क्या वाजिद ने मैडम पर कातलाना हमले का इकरार कर लिया है? हाँ, इसके अलावा भी बहुत सारी बातें पुलिस की फाइल पर आ चुकी हैं। एक बात पूछ सकता हूँ? पूछो। वाजिद और चीना का पता आपको किसकी वसातत से हुआ था? ये पुलिस सीक्रेट है माय डियर। गौरी का नाम कभी सुना है? जी हाँ, इस नाम का एक शख्स मैडम के दफ्तर में मुलाजिम है। हम उसे भी वाजिद के बयान पर हिरासत में ले चुके हैं। क्या वो भी किसी जुर्म में मुलविस है? रहमत अली, हम इसके अलावा भी
بہت سارے حقائق سے واقف ہو چکے ہیں، مثلاً یہ کہ واجد اور چینا کو خفیہ تنظیم کے نامعلوم سربراہ کے احکامات کمال احمد کے ذریعے ملتے ہیں، اور کمال احمد میڈم کے قانونی مشیر بھی ہیں۔ تو کیا نہیں، ابھی ہم نے کمال احمد پر ہاتھ ڈالنے سے مصلحتاً پرہیز کیا ہے، اور تم بھی ضمن میں اپنی زبان بندی رکھو گے۔ یہ میرا حکم ہے، اور حکم عدولی کی صورت میں مجھے مجبوراً تمہارے ساتھ قانونی کارروائی کرنی ہوگی۔ میں حکم عدولی نہیں کروں گا۔ جس بنگلے سے واجد اور چینا کو برآمد کیا گیا ہے، وہاں سے کچھ ایسے کاغذات اور دیگر اشیاء بھی ملی ہیں جو ہمارے لیے بہت کارآمد ثابت ہوں گی۔ کیا چینا کی موت پولیس مقابلے کا نتیجہ تھی؟ مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ تم نڈر، بے خوف اور دلیر ہونے کے ساتھ ساتھ ذہین بھی ہو، لیکن اتنے بھی نہیں کہ میری زبان سے کسی خفیہ بات کو گلوا سکو۔ میں سمجھا نہیں جناب۔ تم نے ایک ہی سوال کو دو مختلف انداز میں کیا ہے، اور میں نے کہا تھا کہ یہ سب کچھ پولیس سیکرٹ ہے۔ ہم اس وقت کہاں جا رہے ہیں؟ اس سے قبل کہ رحمان صاحب کو جواب دیتے، کار میں لگے ہوئے وائرلیس پر سگنل موصول ہوا، اور انہوں نے جلدی سے اسے اٹینڈ کرتے ہوئے کہا، ایس پی رحمان آن لائن، کیا رپورٹ ہے؟ فارم ہاؤس کو چاروں طرف سے گھیرے میں لیا جا چکا ہے، اب کیا حکم ہے؟ اس بات کا خیال رکھو کہ چڑیا کا کوئی بچہ بھی نکل کر فرار نہ ہو سکے، خاص طور پر چوکیدار کے کوارٹر پر نظر رکھو۔ ہماری اطلاع کے مطابق زمین دوست تہخانے کا راستہ اسی کوارٹر سے نکلتا ہے۔ آپریشن کے بارے میں کیا حکم ہے؟ 10 منٹ ویٹ کرو، میں پہنچ رہا ہوں۔ پھر 10-12 منٹ بعد ہی ان کی گاڑی ملیر کے علاقے کے ایک فارم ہاؤس پر پہنچ کر رکی۔ گاڑی رکتے کہ انسپیکٹر تیزی سے قریب آتے ہوئے بولا، ہم نے چوکیدار کو گرفتار کر لیا سر، وہ فرار ہونے کی کوشش کرا تھا، غالباً اسے پولیس ریڈ کی بھنک مل گئی تھی۔ گڈ، رحمان صاحب بولے، اور پھر ان کے حکم پر آپریشن شروع کر دیا گیا۔ پولیس کی بھاری نفری نے جو مورچہ بنائے بیٹھی تھی، نکل کر فارم ہاؤس کے گرد گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا۔ آپریشن کے نتیجے میں فارم ہاؤس سے 2 ملازموں کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ پھر مسلح جوانوں نے تہخانے کا راستہ بھی چوکیدار سے اگلوا لیا۔ تہخانے سے صرف ایک آدمی برآمد ہوا۔ تلاشی کے بعد وہاں سے کثیر تعداد میں ایسا مواد ملا جو دوسروں کو بلیک میل کرنے میں کام آتا تھا۔ اس کے علاوہ تہخانے کے کمرے سے بند آہنی صندوقوں میں ہیروئن کے سربند پیکٹ بھی بھاری مقدار پولیس کے ہاتھ لگے تھے۔ اسلحے کا ذخیرہ بھی برآمد ہوا تھا۔ رحمت علی کو وہ کمرہ پہچاننے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی جہاں اسے اغوا کرنے کے بعد رکھا گیا تھا۔ اس بات کا اقرار اس نے رحمان صاحب سے بھی کر لیا۔ جو افراد گرفتار ہوئے ان کی حیثیت عام ملازموں جیسی تھی۔ ان کے بیان کے مطابق وہ فارم ہاؤس ایک ایسے شخص کی ملکیت تھا جو ایک طویل عرصے سے ملک سے باہر گیا ہوا تھا، لیکن ملازموں کو ہر ماہ ایک معقول تنخواہ کسی نہ کسی اجنبی کے ذریعے پابندی سے ملتی رہتی تھی۔ مسٹر رحمت علی، واپسی پر رحمان صاحب نے بڑی سنجیدگی سے کہا، اس بات کا خیال رہے کہ جو باتیں ہمارے درمیان ہوئی ہیں اور جو کچھ تم نے آپریشن کے دوران دیکھا ہے وہ تم صرف اپنی ذات تک محدود رکھو گے۔ میں سمجھ رہا ہوں جناب۔ ایک بات اور سمجھ لو، ہمارا تعلق پولیس سے ہے، اور ہم کسی شخص کو بھی شامل تفتیش کرنے کے سلسلے میں حراست میں لے سکتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے ذاتی تعلقات کو قانون کی پیروی پر ترجیح نہیں دی جا سکتی، اس لیے تو میڈم اور کمال احمد کے سامنے بھی اپنی زبان بندی رکھو گے۔ رحمان صاحب نے سرد اور خشک لہجے میں کہا، اور احمد جواب میں اپنی نشست پر کسمسا کے رہ گیا۔ وہ بڑی سنجیدگی سے اس بات پر غور کر رہا تھا کہ فارم ہاؤس پر ہونے والے آپریشن میں اس کی موجودگی خفیہ تنظیم کے پراسرار سربراہ کو اس کے خلاف سوچنے پر مجبور کر سکتی تھی۔ آئندہ جو بھی حالات پیش آئیں، تم پولیس کو اس سے باخبر رکھنے کے پابند ہوگے۔ تمہاری ذات موجودہ واقعات میں کہاں تک ملوث ہے اس کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا، اور میرا خیال ہے کہ اب شاید پولیس بھی میرا تحفظ نہیں کر سکے گی۔ کیا مطلب؟ آپریشن میں میری شمولیت میرے تینوں دشمنوں کو میرے خلاف کوئی انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور بھی کر سکتی ہے۔ آئی سی، تم چونکہ اس کیس میں میرے لیے خاصے کارآمد ہو، اس لیے میں تمہارے تحفظ کا خیال رکھوں گا۔ نوازش ہوگی آپ کی، رحمت نے معنی خیز انداز میں جواب دیا۔ زاہد خان اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھا صوفے پر مونچھوں کو تاؤ دے رہا تھا۔ زمان خان حسب معمول اس وقت بھی اس کے ساتھ ہی تھا، لیکن اس کی نگاہیں بار بار فون کی جانب اٹھ رہی تھی۔ پریشان مت ہو، مجھے حالات کی تفصیلی رپورٹ مل چکی ہے۔ فارم ہاؤس سے مجرموں کے خلاف اچھا خاصا مواد ملا ہے، اس کے علاوہ ہیروئن اور اسلحہ بھی پکڑا گیا ہے۔ زاہد خان معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، مجھے آپ کی ایک بات سے اختلاف ہے خان۔ زمان خان نے سنجیدگی سے کہا، واجد کو مسٹر رحمان کے حوالے کر کے ہم نے اچھا نہیں کیا۔ کیوں؟ مسٹر رحمان کا دماغ کل یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ ہم نے اس معاملے میں ٹانگ کیوں پھنسائی تھی، اور واجد ہمارے ہاتھ کس طرح لگ گیا۔ ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے اس کے ساتھ کوئی دوستانہ برتاؤ تو نہیں کیا ہوگا۔
یہ سوال میرے بھی ذہن میں ابھرا تھا، اسی لیے میں نے آئی جی سے بات کر لی تھی۔ آئی جی کے حکم پر جو ایف آئی آر کاٹی گئی ہے وہ دوسری کہانی سناتی ہے۔ ایس پی رحمان کو فون پر اطلاع ملی تھی کہ ایک بنگلے میں کچھ شرپسند عناصر موجود ہیں۔ اسی اطلاع پر اس نے وہاں چھاپا مارا اور چھاپے کے دوران ہی واجد اور چینا ہاتھ لگے تھے۔ چینا کی موت کے سلسلے میں یہ موقع اختیار کیا گیا ہے کہ اس نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کی تھی، چنانچہ پولیس کی جانب سے جوابی کارروائی میں وہ کام آ گیا۔ اپنے ریکارڈ کے لیے میں نے ایف آئی آر کی کاپی بھی حاصل کر لی ہے۔ صبح آئی جی کا فون آیا تھا، وہ میرے تعاون کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ میں نے انہیں ایک بار پھر باور کرا دیا ہے کہ ہمارا نام کہیں بھی درمیان میں نہیں آنا چاہیے۔ آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں خان، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر فارم ہاؤس پر ہمارے آدمیوں نے شب خون مارا ہوتا تو وہاں سے حاصل ہونے والا ذخیرہ ہمارے کام بھی آ سکتا تھا۔ جواہر والا کے بارے میں کیا رپورٹ ہے؟ زاہد خان نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے سوال کیا، اور اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ میڈم کے آدمیوں نے اسے لوٹا ہے اور سیٹھ جواہر والا ابھی تک خاموش بیٹھا ہے۔ زاہد خان نے معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، 1.5 کروڑ کی رقم اتنی معمولی بھی نہیں ہوتی۔ میرا خیال ہے کہ اب اسے بھی جوابی کارروائی کرنی چاہیے۔ میرے لیے کیا حکم ہے؟ زمان خان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ بڑے خان کا جملہ سن کر اس کی نگاہوں میں کسی آدم خور درندے جیسی ہی چمک ابھری تھی۔ تم نے کیا سوچا ہے؟ میڈم ابھی تک اسپتال میں ہے۔ میری رپورٹ کے مطابق اسے 2 روز بعد ہی چھٹی ملے گی۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اس کی رہائش گاہ کو تو کم از کم کھنڈرات کی شکل میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ نہیں، تم ہمارے سپرٹ اسٹور کی تباہی کو کیوں فراموش کر رہے ہو؟ ہماری ہٹ کے ساتھ ساتھ ہمارے 2 جوان بھی کام آ چکے ہیں۔ سیٹھ جواہر والا کو 1.5 کروڑ کی رقم سے محروم کیا گیا ہے۔ اس کے نام پر ہماری طرف سے جوابی حملہ بھی خاطر خواہ ہونا چاہیے، تاکہ اس عورت کو احساس ہو سکے کہ کوئی بہت بڑا نقصان برداشت کرنے کے لیے بڑے دل گردے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کل اس نے ہم پر وار کیا تھا، اب دھماکہ کرنے کی باری ہماری ہے۔ برلاس انٹرپرائزز؟ ٹھیک سمجھے، لیکن دھماکہ دن کو نہیں، رات کو ہونا چاہیے۔ کوئی خاص وجہ؟ ہاں، ہم بے گناہ لوگوں کے خون سے اپنے ہاتھ نہیں رنگیں گے، لیکن یہ سب کچھ اس قدر خاموشی سے ہو کہ کسی کو ہمارے اوپر شبہ نہ ہو سکے۔ آپ مطمئن رہیں خان، میں نے آج تک اپنے پیچھے کوئی ثبوت نہیں چھوڑا۔ زمان خان نے ایک لمبی سانس لے کر کہا اور پھر خاموشی سے اٹھ گیا۔ زاہد خان بدستور صوفے پر بیٹھا رہا۔ اس کے چہرے پر پھیلتی ہوئی مسکراہٹ سے سفاکی متراشی تھی۔ دوسری صبح شائع ہونے والا اخبار بڑی سنسنی خیز خبر لایا تھا۔ برلاس انٹرپرائزز میں ہونے والے دھماکے کی خبر شہ سرخیوں کے ساتھ چھاپی گئی تھی۔ دفتر کے 2 فلور جل کر راکھ کا ڈھیر بن گئے تھے۔ ملبے سے نائٹ ڈیوٹی پر تعینات گارڈ کی جلی ہوئی لاش بھی برآمد ہوئی تھی۔ مختلف نامہ نگاروں نے اس واقعے کو علیحدہ علیحدہ رنگ دے کر شائع کیا تھا، لیکن ایک بات پر سب متفق تھے کہ اس دھماکے کے پشت پر کسی پرانی دشمنی کا ہاتھ ضرور ہے۔ چند ایک اخبارات نے شہر میں ہونے والے دھماکوں کا حوالہ دیتے ہوئے اسے پولیس کی نااہلی قرار دیا تھا۔ دھماکے کی خبروں کے ساتھ ہی جائے حادثہ کی کچھ تصاویر بھی شائع ہوئی تھیں۔ میڈم برلاس اس وقت بھی اسپتال کے وی آئی پی روم میں ہی تھی جب صبح کے اخبارات نے اس کے دل کی دھڑکنیں تیز کر دیں۔ اسے اپنے ہونے والے نقصان سے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ اس حادثے کی پشت پناہی میں کس کا ہاتھ ہے۔ اس کے ذہن میں پہلا نام سیٹھ جواہر والا کا ہی گونجا تھا۔ پھر خیال کی ایک رو ڈاکٹر نادر کی طرف بھی گئی، جس کی وجہ وہ فون کال تھی جس کے ذریعے اسے اس بات پر مجبور کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ وہ پہلی فرصت میں ڈاکٹر کو اپنے راستے سے ہٹا دے۔ ان خیالات کے ساتھ ہی اسے فارم ہاؤس پر ہونے والی پولیس ریڈ کا بھی خیال آیا، جس کی تفصیل اسے اخبارات سے زیادہ خود ایس پی رحمان کی زبانی معلوم ہوئی تھی۔ وہ بڑی سنجیدگی سے کسی حتمی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی کہ رحمت آ گیا۔ اس کے چہرے پر بھی گہری تشویش اور الجھن کے ملے جلے تاثرات نظر آ رہے تھے۔ جو کچھ ہوا مجھے اس پر صدمہ ہے میڈم، لیکن اس واردات میں یقینی طور پر ہمارے کسی دشمن کا ہاتھ ہوگا۔ ظاہر ہے کہ کوئی دوست تو نقصان پہنچا نہیں سکتا، لیکن سوال یہ کہ وہ ہے کون؟ کوئی ایسی شخصیت جو 2 پارٹیوں کے درمیان دشمنی کی جڑیں مضبوط کرنے کی خواہاں ہے۔ میں سمجھی نہیں۔ سیٹھ جواہر والا پر جو اوچھا وار کیا گیا تھا اس میں آپ کا نام درمیان میں لانے کی کوشش کی گئی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ برلاس انٹرپرائزز پر بھی اسی نے حملہ کیا ہو، اور اس طرح وہ آپ کو اور جواہر والا کو آپس میں ٹکرا جانے پر مجبور کرنا چاہتا ہوں۔ کون ہو سکتا ہے وہ؟ خفیہ تنظیم کا سربراہ۔ ظاہر ہے کہ فارم ہاؤس پر کی جانے والی پولیس کارروائی کو اس نے پسندیدہ نظروں سے نہیں دیکھا ہوگا، لیکن اس ریٹ میں میری شخصیت کا کیا دخل ہے؟ ایس پی رحمان اور آپ کے تعلقات بھی دوسروں کے ذہن میں غلط فہمی پیدا کر سکتے ہیں۔ میں تمہارے خیال سے متفق ہوں۔ کوئی تیسری شخصیت باقی پارٹیوں کو آپس میں لڑوانے کی خواہش مند ہے۔
وہ کس کی شخصیت ہو سکتی ہے؟ کیا آپ کے ذہن میں کوئی نام ہے؟ میں بھی یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتی. ویسے میں ایک بات ضرور جانتی ہوں. برلاس انٹرپرائزز پر جس نے بھی حملہ کرایا نا، میں اسے کسی خارج زدہ کتے سے بھی بدتر موت ماروں گی. رحمت کو جواب دینا چاہتا تھا کہ ڈاکٹر نادر اندر داخل ہوا. اس کی اور رحمت کی نظریں بس ایک لمحے کو چار ہوئیں، لیکن رحمت کو ایسا لگا جیسے اس ایک لمحے میں کسی زہریلے ناک کی فنکار بھی شامل تھی جو اسے ڈس لینا چاہتا تھا. نادر کے پیچھے اسپتال کے شعبہ انتظامیہ کا ایک ذمہ دار فرد بھی داخل ہوا. اس نے میڈم سے بڑے مہذب لہجے میں کہا تھا کہ کچھ اخباری نمائندے اس سے ملنے کے لیے آئے ہیں. نہیں. میڈم کے بجائے ڈاکٹر نادر نے ناخوشگوار لہجے میں جواب دیا. ان نمائندوں کو یہ کہہ کر ٹال دو کہ میڈم کی حالت ٹھیک نہیں ہے اور میں کسی ملاقاتی کو ملنے کی اجازت نہیں دے سکتا. ایز یو وش سر. وہ شخص تیزی سے باہر نکل گیا. مجھے آپ کے ساتھ پیش آنے والے حادثے پر دلی صدمہ ہوا ہے، لیکن یہ سب کچھ ہوا کس طرح؟ محبت و جنگ میں ہر حربہ جائز ہوتا ہے ڈاکٹر. ہو سکتا ہے کہ یہ سب کچھ کسی ایسے شخص کی کارستانی ہو جو مجھے بہت قریب سے جانتا ہو اور اس نے دوستی کی آڑ میں دشمنی کا ثبوت دیا ہو. میڈم نے زہر خند لہجے میں جواب دیا. لیکن ان فضول باتوں سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ بہت کچھ. آپ نے وہ خبر تو ضرور پڑھی ہوگی ڈاکٹر، جس میں ایس پی رحمان نے ملیر کے علاقے میں واقع ایک فارم ہاؤس پر ریڈ کر کے کثیر مقدار میں ایسی اشیاء قبضے میں کر لی ہیں جن کا تعلق بلیک میلنگ، اسمگلنگ اور اسلحے کی تجارت سے تھا. ظاہر ہے کہ فارم ہاؤس کے مالک کو ان فضول باتوں سے لاکھوں کا فائدہ ہوتا ہوگا، ورنہ اتنا رسک کون لے سکتا بھلا؟ کیا فارم ہاؤس کے مالک کا کچھ پتہ چلا؟ نادر نے کچھ عجیب پراسرار انداز میں پوچھا. کاغذات کی روشنی میں وہ بہت عرصے سے ملک سے باہر ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور صورت میں ہمارے درمیان موجود ہو. That's strange. آپ کا تجزیہ تو زندگی کے تاریک شعبوں میں بھی خاصا دقیق معلوم ہوتا ہے. اپنے وجود کو قائم رکھنے اور منوانے کی خاطر انسان کو بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں ڈاکٹر. برلاس انٹرپرائزز کو موجودہ حادثے سے جو نقصان پہنچا ہے اسے میک اپ کرنے کے لیے مجھے جدوجہد تو بہرحال کرنی ہوگی. آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ جہاں آپ جیسا مسیحا ہو وہاں مریض کو زیادہ دن اسپتال میں رہنے کی ضرورت پیش نہیں آتی. شکریہ. ڈاکٹر مسکرایا، پھر رحمت علی کی طرف دیکھ کر بولا. مجھے خوشی ہے کہ میڈم کو آپ جیسے جانثار اور مخلص دوستوں کی بھی خدمات حاصل ہیں. ذرا نوازی آپ کی، ورنہ میں تو میڈم کا ایک ادنا خادم ہوں. اسی وقت ڈیوٹی نرس نے کمرے میں داخل ہو کر نادر سے کسی مریض کو فوری طور پر دیکھنے کی درخواست کی تھی. نادر میڈم کی اجازت لیتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، لیکن جاتے جاتے اس نے ایک بار پھر رحمت علی کو بھرپور نظروں سے دیکھا تھا، اور میڈم نے اس بات کو خاص طور پر محسوس کیا کہ نادر کو رحمت علی کا وہاں موجود ہونا گرا گزرا تھا. مگر کیوں؟ وہ فون کی مسلسل گھنٹی کی آواز تھی جس نے کمال احمد کو ہڑبڑا کر اٹھنے پہ مجبور کیا تھا. اس نے آنکھیں ملتے ہوئے وال کلاک پر دیکھا. اس وقت رات کے 1:15 بج رہے تھے. ہیلو. مجھے معلوم تھا کہ تم اس وقت چین کی نیند سو رہے ہوگے. دوسری جانب سے تنظیم کے سربراہ کی بھررائی آواز ابھری. مجھے صدمہ بھی ہے اور تشویش بھی، مگر آپ کا نمبر میرے پاس نہیں تھا. کیا تمہیں علم ہے کہ چینا کام آ چکا ہے اور واجد پولیس کی تحویل میں ہے؟ جی ہاں. غوری کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے. جی. اور فارم ہاؤس پر پولیس ریڈ کے وقت رحمت علی بھی تمہارے دوست ایس پی رحمان کے ساتھ تھا. مجھے بھی یہی اطلاع ملی ہے جناب. کیا تمہیں اندازہ ہے کہ مجھے ایک ہی جھٹکے میں کتنا خسارہ ہوا ہے؟ جی ہاں. جی ہاں. فارم ہاؤس کا پتہ تمہارے رحمان صاحب کو کس طرح چلا؟ واجد، اسی نے بتایا ہوگا. اور واجد کا پتہ ہمارے دشمنوں کو کس طرح ہوا؟ مجھے نہیں معلوم سر. تم جمشید کی موت کو کیوں فراموش کر رہے ہو؟ میری اطلاع کے مطابق موت سے پہلے اس کی آخری ملاقات رحمت علی سے ہوئی تھی، اور مجھے اس حقیقت سے غوری نے آگاہ کیا تھا. میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ تمہیں نازوں کی موت کا بہت صدمہ ہوا تھا. تم نے میرا سراغ لگانے کی خاطر رحمت علی کو ملانے کی کوشش کی. یہ غلط ہے. کمال احمد نے درو کوئی سے کام لیا. رحمت سے میرا ملنا جلنا بہت پرانا ہے، اور رحمان صاحب سے بھی تمہارے تعلقات خاصے دیرینہ ہیں. جی ہاں. شیراز اور روڈرک بھی پولیس کی حراست میں ہیں، لیکن ان دونوں نے سختی سے زبان بند کر رکھی ہے. استاد رضوی ابھی تک محفوظ ہے. لیکن یہ سب ہوا کس طرح؟ یہی تو میں تم سے معلوم کرنا چاہتا ہوں بیرسٹر کمال احمد. تمہارے اور رحمت علی کے تعلقات
رحمان صاحب سے تمہاری دیرینہ دوستی، صرف واجد اور چینا ہی فارم ہاؤس کے ایڈریس سے واقف تھے. انہیں تمہارے دوست نے اپنے قبضے میں کر کے زبان کھلوا لی. رحمت علی کا رحمان صاحب کے ساتھ ریڈ میں شامل ہونا اور پھر حالات کو ایک نیا رنگ دینے کی خاطر برلاس انٹرپرائزز میں ہولناک دھماکہ. کیا تم ان تمام باتوں کو محض اتفاق سمجھ رہے ہو؟ اور کیا کہا جا سکتا ہے جناب؟ میری سمجھ میں تو ابھی تک یہ گتھی نہیں آئی. میں سمجھتا ہوں تمہیں. گیدڑ کی جب موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے. چیونٹی کا آخری وقت قریب ہوتا ہے تو اس کے پر نکل آتے ہیں اور زر خرید کتے اس وقت بھونکنا شروع کر دیتے ہیں جب ان کے اندر سے وفا کی خوشبو جاتی رہتی ہے. انسان حالات کے بھنور میں پھنس کر الٹے سیدھے ہاتھ پیر مارنے شروع کر دیتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھو، ہاتھی مرنے کے بعد بھی 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے، اور ریس کا گھوڑا جب دوڑنے بھاگنے کے قابل نہ رہی تو اسے گولی مار دی جاتی ہے. کیا تم ان حقائق سے انکار کر سکو گے؟ میں اب بھی کچھ نہیں سمجھا. بات بہت سہل اور آسان سی ہے بیرسٹر. نازو کی موت کے غم نے تمہارا دماغ پلٹ دیا ہے. تم شاید یہ بات بھول گئے کہ میں پوشیدہ رہ کر بھی تمام باتوں سے باخبر رہتا ہوں. تم کو میں نے بہت زیادہ ڈھیل دے رکھی تھی، شاید اسی لیے تمہارا دماغ خراب ہو گیا اور تم نے مجھے ڈبل کراس کرنے کی کوشش کی. یہ غلط ہے جناب. صحیح کیا ہے یہ میں تمہیں بتاتا ہوں. اب تم میرے کام کے نہیں رہے، اس لیے میں تمہیں موت کی نوید سنا رہا ہوں. نہیں سر، آپ کو میرے بارے میں غلط فہمی ہوئی ہے. ہو سکتا ہے تم مرنے سے پہلے سچ بولنے کی کوشش کر رہے ہو، لیکن میں اپنے فیصلے بدلنے کا عادی نہیں ہوں. اب میں سلسلہ منقطع کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ ہی زندگی سے تمہارا رابطہ بھی ٹوٹ جائے گا. گڈ بائے بیرسٹر کمال احمد. دوسری جانب سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا. کمال احمد نے بوکھلا کر ریسیور رکھ دیا. پھر اس نے تیزی سے پلٹ کر حالات کا جائزہ لینے کی کوشش کی تھی، لیکن موت نے اسے اس کی مہلت نہیں دی. حقبہ کے دروازے پر کھڑے نقاب پوش کے پستول سے یکے بعد دیگرے 5 فائر ہوئے تھے اور کمال احمد کے جسم سے خون کے فوارے ابل پڑے. پھر وہ کسی کٹی ہوئی پتنگ کی مانند ڈگمگا کر فرش پر ڈھیر ہو گیا. رحمت علی اس وقت مونیکا کے خوبصورت ڈرائنگ روم میں بیٹھا کسی گہری سوچ میں گم تھا. مونیکا کے چہرے سے بھی سنجیدگی ٹپک رہی تھی. خاصی دیر تک دونوں اپنے اپنے خیال میں گم رہے. پھر رحمت علی بولا، کمال احمد کی موت نے ہماری کمر توڑ دی ہے. ان کے ذریعے سے ہمیں تنظیم کے سربراہ تک پہنچنے کی جو امید تھی وہ بھی جاتی رہی. مجھے تو پورا یقین ہے کہ کمال احمد کی موت میں اسی کا ہاتھ ہے جو ابھی تک ہماری نظروں سے روپوش ہے. میرا ذہن نہ جانے کیوں بار بار ڈاکٹر نادر کی طرف ہی جاتا ہے. اسی غرض سے ہم نے اپنی سوچی سمجھی اسکیم کے تحت میڈم کو فون پر بدلی ہوئی آواز میں ڈاکٹر کی موت پر اکسانے کی کوشش کی تھی، لیکن نتیجہ صفر ہی رہا. برلاس انٹرپرائزز کے دھماکے میں کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ این ممکن ہے کہ سیٹ جواہر والا نے. نہیں، وہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتا. تو پھر تمہارے خیال میں کس کی حرکت ہو سکتی ہے؟ تم زاہد خان کو کیوں بھول رہے ہو؟ وہ بہت گھاگ اور دور اندیش آدمی ہے. ممکن ہے اس نے اپنے ہونے والے نقصانات کے سلسلے میں اب جوابی کارروائی کی ہو، اور حالات کے پیش نظر ہر شخص یہ نتیجہ خاص کرنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ میڈم نے اپنے اوپر ہونے والے قاتلانہ حملے کا بدلہ لینے کی خاطر جواہر والا سے 1.5 کروڑ روپے وصول کر لیے، اور جوابی کارروائی کے طور پر جواہر والا نے برلاس انٹرپرائزز میں دھماکہ کرا دیا. کیا یہ کھیل زاہد خان کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتا؟ 1 منٹ، تم نے ابھی تک اس شخص کا نام نہیں بتایا جس نے میڈم کے اشارے پر شیرا اور سندانی کو ٹھکانے لگایا تھا. وہ ہیلتھ کلب کا گرینڈ ماسٹر شہباز ہے. بذات خود بھی وہ ناجائز تجارت کا ہی کام کرتا ہے. ہیلتھ کلب اس نے محض آڑ کے لیے کھول رکھا ہے. بڑا خطرناک اور زہریلا شخص ہے، لیکن میڈم کے اشاروں پر چلتا ہے، اس لیے کہ وہ اس عمر میں بھی میڈم کے خاص پرستاروں میں سے ہے. اوہ ایسی. میرا خیال ہے کہ ایس پی رحمان نے فارم ہاؤس کے ریڈ کے موقع پر مجھے ساتھ لے جا کر حماقت کے ثبوت دیا تھا. کمال احمد کی موت اسی سلسلے کی کڑی ہے، اور اب تنظیم کا سربراہ میرے خلاف بھی کسی انتقامی کارروائی سے گریز نہیں کرے گا. تو پھر کیا سوچا ہے تم نے؟ ڈاکٹر نادر. میرا ذہن ایک بار پھر اس کی شخصیت کے پس پردہ تنظیم کے سربراہ کی نشاندہی کر رہا ہے. ہمیں بہرحال اپنے شعبے کی تصدیق کی خاطر ڈاکٹر نادر کے خلاف کوئی قدم تو اٹھانا ہی پڑے گا. تم نے کمال احمد کی موت کا گہرا اثر لیا ہے، لیکن میں تمہیں کسی انتقامی جذباتی کارروائی کا مشورہ نہیں دوں گی. ہمیں چومکھی لڑنے سے پہلے بہت پھونک پھونک کر اپنے نپے تلے قدم اٹھانے ہوں گے. کیا تمہارے مائنڈ میں کوئی ایسا نام آتا ہے جو سربراہ کی شخصیت سے واقف ہو؟ نہیں، میں ابھی یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتی. ایسی صورت میں میرے لیے صرف ایک ہی راستہ باقی رہ جاتا ہے.
ہمیں ایک ایک کر کے تمام مشتبہ افراد کو اس وقت تک ٹھکانے لگانے کا عمل جاری رکھنا ہوگا جب تک تنظیم کے سربراہ کی کال آنی بند نہیں ہو جاتی۔ تم جلد بازی کرو گے، ابھی اس کا ٹائم نہیں آیا۔ ہمیں کچھ دنوں اور خاموش رہ کر بدلتے ہوئے حالات کا جائزہ لینا چاہیے۔ میڈم کے بارے میں کیا رائے ہے تمہاری؟ کیا اس تمام کھیل کے پیچھے اس کا ہاتھ نہیں ہو سکتا؟ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اسی لیے تو میرا مشورہ ہے کہ ہمیں بہت غور و خوض کے بعد ہی کوئی قدم اٹھانا چاہیے۔ ممکن ہے تمہارا مشورہ درست ہو، لیکن میری چھٹی حص بار بار اس خطرے کی نشاندہی کر رہی ہے کہ کمال احمد کے بعد اب تنظیم کے سربراہ کا دوسرا قدم میرے خلاف ہی ہوگا۔ مونیکا کوئی جواب دینا ہی چاہتی تھی کہ فون کی بیل بجی۔ اس نے تیزی سے ریسیور اٹھا لیا۔ اگر میری انفارمیشن غلط نہیں ہے تو رحمت علی اس وقت تمہارے پاس ہی موجود ہے۔ دوسری طرف سے بھرائی آواز سنائی دی۔ جی ہاں، مونیکا نے سنجیدگی سے کہا اور ریسیور احمد کو تھما دیا۔ ہیلو، رحمت علی اسپیکنگ۔ کیا میں دریافت کر سکتا ہوں کہ تمہیں فارم ہاؤس پر ریڈ کے وقت پولیس پارٹی کے ساتھ شامل ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ واجد کی گرفتاری کے بعد ایس پی رحمان نے مجھے ساتھ چلنے پر مجبور کیا تھا۔ رحمت نے سربراہ کی مانوس آواز سننے کے بعد سنجیدگی سے کہا، ممکن ہے تم سچ بول رہے ہو، لیکن حالات کے پیش نظر تمہاری شخصیت کو مشکوک افراد کی فہرست سے خارج نہیں کیا جا سکتا۔ میں تمہیں ہر طرح سے اپنی بے گناہی کا ثبوت دینے کو تیار ہوں۔ رحمت تیزی سے بولا، تم مجبور بھی ہو مائی ڈیئر رحمت علی، میں کسی قسم کا رسک لینے کا عادی نہیں ہوں، اس لیے کمال احمد کو ٹھکانے لگا دیا، لیکن تم میرے کام کے آدمی ہو، اس لیے میں نے تمہیں زندہ رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ویسے بائی دا وے، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ کسی شخص کو میرے اشارے پر گولی مار دو تو کیا تم میرا حکم مان لو گے؟ نہیں، کسی کو بھی موت کی گھاٹ اتارنے سے پہلے میں اس کی معقول وجہ دریافت کرنا ضروری سمجھوں گا۔ تم ایسا نہیں کر سکو گے، اس لیے کہ تمہارا بیٹا اکبر اب میرے قبضے میں ہے۔ اسے ارغمال بنانے کی خاطر ہمیں تمہارے ڈرائیور کو راستے سے ہٹانا پڑا۔ اس کی لاش تمہیں اکبر کی درسگاہ کے قریب والے پارک کی جھاڑیوں میں مل سکتی ہے۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ ایسا ہو چکا ہے مائی ڈیئر، اور اب تم میری دوسری کال کا انتظار اپنے گھر جا کر کرو۔ دوسری طرف سے رابطہ منقطع کر دیا گیا اور احمد مونیکا کو حیران پریشان چھوڑ کر دیوانوں کی طرح دوڑتا ہوا اس کے ڈرائنگ روم سے باہر نکلا تھا۔ عذرا ماہیے بیاب کی طرح پچھاڑے کھا رہی تھی۔ مجمع کی دو عورتوں نے اسے سنبھال رکھا تھا، لیکن وہ بری طرح تڑپ رہی تھی۔ بار بار خلا میں وحشتناک انداز میں دیکھ کر اکبر کو آوازیں دینے لگتی۔ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ حالات کے بھور نے اس کا گوہر مقصود چھین لیا تھا۔ اس کی ممتا کو نشتر چبو دیے گئے تھے۔ فرزانہ ماں کو سمجھانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ خود بھی بھائی کو یاد کر کے رو رہی تھی۔ صبح تک اسی گھر کے در و دیوار سے خوشیوں اور مسرتوں کا رنگ چھلک رہا تھا، لیکن اب حالات اس کے برعکس تھے۔ عذرا کے ساتھ ساتھ جیسے ہر شے نوحہ خواہ نظر آ رہی تھی۔ رحمت علی دیوانوں کی طرح دوڑتا ہوا گھر میں داخل ہوا تو عذرا نے اسے پھٹی پھٹی نگاہوں سے گھورا۔ پاس پڑوس کی عورتیں منہ چھپا کر رخصت ہو گئیں۔ فرزانہ کے آنسو بھی تھم گئے۔ ماں بیٹی دونوں کی پر امید نگاہیں رحمت علی پر مرکوز تھیں، جو خود بھی پریشان تھا، اندر سے ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ دشمن نے اس کی شرک پر وار کیا تھا، لیکن اس نے اپنی دیوانگی کو بڑی مشکلوں سے سنبھال کر رکھا تھا۔ حالات نے اسے ایسا کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ دوسری صورت میں اولاد کے ملنے کی جو ایک آس تھی وہ بھی ٹوٹ سکتی تھی۔ اس نے بیوی اور بیٹی کی یہ حالت دیکھی تھی اور خود کو سنبھالا دینے پر مجبور ہو گیا تھا۔ رحمت، کیا تجھے اکبر کے بارے میں پتہ چل گیا؟ اسے کسی نے اغوا کر لیا ابا، کچھ دیر پہلے کسی نے فون کیا تھا۔ ہاں، اس نے کہا تھا کہ اگر تو چاہے نا تو اکبر کو واپس لا سکتا ہے۔ ابا، آپ بھائی کو واپس لے آئے نا ان سے۔ تو چپ کیوں کھڑا رحمت ہے؟ کیا تجھے سانپ سونگ گیا ہے؟ خدا جانے انہوں نے میرے بھائی کو کس حال میں رکھا ہوگا۔ وہ میرے اکبر کو کیوں لے گئے؟ اس معصوم نے بھلا ان کا کیا بگاڑا تھا؟ ابا، کہیں ان لوگوں کو کوئی غلط فہمی تو نہیں ہوئی؟ ارے میں نے پہلے ہی کہا تھا رحمت ہے، تو جس راہ پہ چل رہا ہے نا وہ غلط ہے۔ بول، جواب دے، کیا میں نے تجھے واپس لوٹنے کو نہیں کہا تھا؟ قصوروار تو ہے اور سزا میرے جگر گوشے کو مل رہی ہے۔ او تو فکر نہ کر، تیرے اکبر کو کچھ نہیں ہوگا۔ مگر وہ ہے کہاں؟ وہ جہاں بھی ہے محفوظ ہے، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ میں اسے واپس لاؤں گا، چاہے اس کی خاطر مجھے اپنی جانیں کیوں نہ دینی پڑے۔ اپنے آنسو پوچھ لیا ذرا، تیرے آنسو میرے حوصلے کو پست کر دیں گے، اور وہ جنہوں نے تجھ سے تیری اولاد چھینی ہے وہ کچھ اور چاہتے ہیں۔ تو ان باتوں کو نہیں سمجھے گی۔ مجھے تیری باتوں سے کوئی غرض نہیں۔ تیری مجبوریاں ایک ماں کے دل کی تڑپ کو ٹھنڈا نہیں کر سکتی۔
میں بکھر گیا ہوں عذرا، مجھے خود کو سمیٹنے کا موقع دے. مجھے اس وقت تیرے سہارے کی ضرورت ہے. تو بھی اگر روٹ گئی تو میری ہمت جواب دے جائے گی. مجھ سے ایک وعدہ کر، اکبر کی واپسی کے بعد تو تمام ٹھاٹ باٹ کو لات مار دے گا، اپنی پرانی دنیا میں واپس لوٹ چلے گا. ہاں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اکبر کے آ جانے کے بعد تیرا کہا مان لوں گا. رحمت نے حسرت بھرے لہجے میں جواب دیا. ابا، وہ کون لوگ ہیں جو بھائی کو لے گئے؟ کاش میں انہیں جان سکتا. پھر بھائی کی واپسی کیسے ہوگی؟ تو نہیں سمجھے گی ان باتوں کو. رحمت، کہیں تو مجھے کوئی جھوٹا دلاسا دینے کی کوشش تو نہیں کر رہا؟ مجھ پر شبہ نہ کر عذرا، ورنہ میرے قدم ڈگمگا جائیں گے. مجھے اس وقت بڑی ہمت حوصلے کی ضرورت ہے. فون کی گھنٹی بجی تو رحمت نے جھپٹ کر ریسیور اٹھا لیا. رحمت علی بول رہا ہوں. اب کیا سوچا ہے تم نے؟ کیا اب بھی تم میرے کسی حکم سے انکار کر سکو گے؟ نہیں، اکبر کی خاطر میں تمہارے حکم پر خود اپنے آپ کو بھی گولی مار سکتا ہوں. مجھے معلوم تھا تم بہت جلدی راہ راست پر آ جاؤ گے. اولاد کی محبت انسان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتی ہے. ویسے کیا تم اب بھی نہیں بولو گے کہ فارم ہاؤس کی تباہی اور واجد اور چینا کی گرفتاری میں تمہارا کتنا ہاتھ تھا؟ میری بات کا یقین کرو، مجھے ان حالات کے بارے میں کوئی علم نہیں. کمال احمد کے بارے میں کیا کہو گے؟ کیا اس نے تمہیں اپنے ساتھ ملا کر مجھ تک پہنچنے کی حماقت نہیں کی تھی؟ ہاں، میں اس حقیقت سے انکار نہیں کروں گا. گڈ. مجھے یقین ہے کہ اب تم ہم سے جھوٹ بولنے کی حماقت نہیں کرو گے. اکبر کی واپسی کے لیے تمہاری شرط کیا ہے؟ کیا مطلب؟ کیا تم ہمارے ساتھ سودے بازی کرو گے؟ نہیں نہیں، میری زبان پر اعتماد کرو، میں تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہوں. میڈم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا تم اب بھی اس کا ساتھ چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوگے؟ اکبر کی واپسی کے بدلے میں تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہوں. سوچ لو، کہیں تمہارا ارادہ بدل نہ جائے بعد میں. نہیں، مجھے اب تمہاری طاقت کا اندازہ ہو گیا ہے، اور اب تمہاری باتیں مجھے اچھی لگ رہی ہیں. میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تم میرے اشارے پر ناچنے پہ مجبور ہو جاؤ گے. اکبر کی ماں رو رو کر اندھی ہو جائے گی، اس پر رحم کرو. سیٹھ جواہر والا سے 1.5 کروڑ کی رقم کس نے وصول کی تھی؟ کیا اس میں تمہاری میڈم کا ہاتھ تھا؟ نہیں، مجھے سلسلے میں کچھ نہیں معلوم. شیر اور سمدانی کی موت کے بارے میں کیا کہو گے؟ کیا اس معاملے میں بھی میڈم بے قصور تھی؟ نہیں، شیرا کو اسی کے ماں پر راستے سے ہٹایا گیا تھا. اور اس کام کو کس نے سر انجام دیا تھا؟ میں پورے وثوق کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کی پشت پر ہیلتھ کلب کے گرینڈ ماسٹر شہباز کا ہاتھ ہو سکتا ہے. گڈ. اب تم نے کام کی بات کی ہے. شہباز کے سلسلے میں ہمیں بھی شبہ تھا. تم نے اکبر کی واپسی کی شرط نہیں بتائی. اتنی جلدی مت کرو. میرا مشورہ مانو تو رحمان صاحب کو اکبر کے اغوا کے سلسلے میں آگاہ کر دو. ڈرائیور کی لاش اس بات کا ثبوت ہوگی. لیکن میری بات پر عمل کرو، اسی میں تمہاری بہتری ہے. میں چاہتا ہوں کہ تمہارے رحمان صاحب کو بھی میری طاقت کا اندازہ ہو جائے. ٹھیک ہے، میں رحمان صاحب کو بھی فون کر کے مطلع کر دیتا ہوں. مگر اکبر کی واپسی 3 دن بعد ہوگی، اور ان 3 دنوں کے اندر تمہیں ہمارا ایک کام کرنا ہوگا. وہ کیا؟ شہباز کی موت. میں نہیں چاہتا کہ وہ میڈم کے مزید کسی کام آ سکے. میں تیار ہوں. ایک بات اور ذہن نشین کر دو، مردوں کا قول اٹل ہوتا ہے. اکبر 3 روز بعد تمہیں زندہ واپس مل جائے گا، لیکن اس کے بعد بھی تمہیں ہمارے لیے کام کرنا ہوگا. مجھے منظور ہے. اب کیا یہ بھی کہنے کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے کہ تم میرے سلسلے میں ذہنی جمناسٹک کرنے سے بازی رہو؟ اس کے ساتھ ہی سلسلہ منقطع کر دیا گیا. رحمت نے عذرا اور فرزانہ کی طرف دیکھا. ان کی نگاہوں میں بہت سارے سوالات تڑپ رہے تھے، لیکن ان کے سوالات کے جواب دینے سے پیشتر اس نے ایس پی رحمان صاحب کو اکبر کے اغوا کی رپورٹ دینی ضروری سمجھی تھی. رحمان صاحب سے گفتگو کرتے وقت اس کے لہجے میں تلخی ہی تلخی تھی.